उफ, कैसी लड़की है ये। देखो तो ज़रा कितना फैशन करती है। ज़रा भी ख्याल नहीं कि ये बेवा है। पार्टी में सब औरतें उस पर तनकीद कर रही थी। खुर्रम अपनी भीगी पलकों को साफ करती हॉल से बाहर निकल रही थी कि रेहान कुरैशी से जा टकराई। वो ब्लैक फैंसी ड्रेस में मलबूस खुर्रम के हुस्न पर फिदा हो गया। दादी, मुझे लड़की मिल गई। जब सुल्ताना बेगम ने सुना तो उनके होश उड़ गए। बेटा, वो बेवा है। लेकिन उसने दादी को मना लिया। जब पहली रात वो अपनी बीवी के पास गया तो हैरान रह गया, क्योंकि वो तो दादो, आप क्यों परेशान होती हैं? कर लूँगा मैं भी शादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। रेहान कुरैशी ने एक आंख दबाते हुए सुल्ताना बेगम से कहा तो वो उसे घूरी से नवाजने लगी। टेबल पर सभी नफूस खामोशी से बैठे थे, लेकिन सुल्ताना बेगम जो इस घर की सरबराह थी, रेहान कुरैशी को शादी के लिए मना रही थी। सुल्ताना बेगम के दो ही बेटे थे। एक बेटे और बहू का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। जिनका इकलौता बेटा रेहान कुरैशी है, जिस घर का वली अहद है। सुल्ताना बेगम का दूसरा बेटा हबीब कुरैशी है। उनकी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए सुल्ताना बेगम हर वक्त रेहान कुरैशी के पीछे लगी रहती कि वो अपना घर बसा ले। हबीब कुरैशी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो अपने भतीजे को अच्छी तरह से जानते थे कि अभी उसका शादी का कोई इरादा नहीं। क्या मतलब? तुम्हारी उम्र ही क्या है? अपने साथ के लड़कों को देखा है, 3-3 बच्चों के बाप बने हुए हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी उम्र ही क्या है। सुल्ताना बेगम संजीदगी से उससे कह रही थी, लेकिन एक रेहान ही था जो हर वक्त शादी की बात को मजाक में टाल देता था, क्योंकि आज तक उसे अपने टाइप की लड़की मिली ही नहीं थी। उसे हमेशा वो लड़कियां पसंद थी जो सेल्फ मेड हों और किसी से न डरती हों, लेकिन आज तक उसकी ज़िंदगी में ऐसी कोई लड़की नहीं आई थी। इसीलिए उसने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा था। लेकिन एक खानम ही थी जिन्हें हर वक्त पोते की शादी की फ़िक्र सताती थी। वह हर वक्त उसकी शादी के पीछे पड़ी हुई थी। वो भी अपनी बात पर सच्ची थी, क्योंकि अब उसकी शादी की जिम्मेदारी खानम पर ही थी, क्योंकि उसके वालिदैन तो उसे छोड़कर जा चुके थे। दादो, आपसे कितनी बार कहा, जब मुझे मेरी टाइप की कोई लड़की मिल जाएगी तो बता दूंगा आप सबको। फिक्र ना करें, हो जाएगी मेरी शादी भी। अभी उसकी इतनी उम्र नहीं हुई थी, लेकिन एक खानम ही थी जो उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थी और जल्दी अपने फ़र्ज़ से सबका दोष होना चाहती थी। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे सर पर सेहरा सजा देखना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी खानम की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? सुल्ताना बेगम अब जज्बाती होने लगी थी। दादो, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा कि ऐसी बातें बिल्कुल ना किया करें। अभी तो आपने मेरे बच्चों की भी शादियां करानी है। रेहान ने कहका लगाते हुए कहा तो खानम भी मुस्कुराने लगी। बस हर वक्त यही बातें करके ही टालते रहना। लेकिन तुम भी याद रखना, मैं भी तुम्हारी शादी करा कर ही दम लूँगी। खानम मुस्कुराने के साथ साथ अपना हतमी फैसला भी उसे सुना रही थी। अच्छा दादो, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस से बहुत देर हो रही है। सी यू सोन, टेक केयर। रेहान सुल्ताना बेगम के सर का बोसा लेते हुए अपना मोबाइल नाश्ते की टेबल से उठाकर हॉल के दरवाजे से फ़ौरन बाहर चला गया और सुल्ताना बेगम उसकी नज़र वारती रह गई। रेहान कुरैशी वाइट पैंट कोट में मलबूस किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसके माथे पर बिखरे बाल उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। मर्दाना वजाहत उसमें कूट कूट कर भरी थी। रेहान कुरैशी अब अपनी लैंड क्रॉसर हवेली के गेट से बाहर निकाल चुका था। गाड़ी सड़क पर फराटे भरती जा रही थी और उसमें बैठा रेहान कुरैशी किसी की यादों में एयरपोर्ट्स लगाए रोमांटिक सॉन्ग सुन रहा था। वो इसी हसीना के बारे में सोच रहा था जिससे वो कल टकराया था और उसकी पहली झलक में इस पर फिदा हो गया था, लेकिन उसे उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। उसने कल उसे अपने अजीज़ जान दोस्त हैदर शाह के ऑफिस में एक एम्प्लॉय के तौर पर देखा था। उसके बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, इसलिए आज वो अपने ऑफिस में जाने के बजाय हैदर शाह के ऑफिस की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ चुका था। उसका किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा था और कल वाले वाक़ये को याद करके बस मुस्कुराए जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह पकड़ने की? छोड़ो मुझे,
بلیک پینٹ اور میرون کلر کی شرٹ میں ملبوس وہ حسینہ جس کے لمبے سنہری بال کمر کو چھپائے ہوئے تھے کسی آبشار کا منظر پیش کر رہے تھے، اور وہ حسینہ ریحان قریشی کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ ریحان قریشی نے جلدی سے اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا اور اسے گھوری سے نوازنے لگا کیونکہ غلطی اسی کی تھی۔ او میڈم، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو پکڑنے کا۔ یہ تو شکر کرے میں نے آپ کو پکڑ لیا، ورنہ آپ جانتی ہیں کیا ہو سکتا تھا۔ ریحان قریشی کو اس پر غصہ تو بہت آیا کیونکہ قصور اسی کا تھا اور باتیں بھی وہی سنا رہی تھی، لیکن وہ اس کی پہلی جھلک میں اس پر فدا ہو چکا تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے اس کا دیدار کرنے لگا تھا۔ مجھے پتا ہے تم نے جان کر ہی پاؤں آگے کیا ہے تاکہ میں گر جاؤں۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو جان کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ پھر خود کو ہیرو ثابت کر سکے۔ وہ حسینہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا اسی پر برہم ہو رہی تھی۔ وہ اسے باتیں سنائی جا رہی تھی اور ریحان قریشی اسے سرتا پیر گھورے جا رہا تھا۔ وہ تو اب اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا اور اس کے حسن کے سحر سے باہر ہی نہیں آ پا رہا تھا، لیکن جب اسے ہوش آیا تو وہ پیر پٹکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے جا رہی تھی اور ریحان قریشی کے لبوں سے مسکراہٹ الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ حسین لمحے کو یاد کرنے کے بعد وہ اپنے خوشگوار حال میں واپس آ چکا تھا اور اب اپنی لینڈ کراؤزر کو پارکنگ ایریا میں کھڑی کرنے کے بعد فوراً ہی اپنے دوست کے آفس میں پہنچ گیا۔ کیا بات ہے ریحان، آج کل بڑا ٹائم دے رہا مجھے؟ پہلے تو عید کے چاند کی طرح ہی نظر آتا تھا۔ حیدر شاہ جو ریوالور چیئر پر بیٹھا تھا اپنے دوست کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور فوراً ہی کھڑا ہو گیا کیونکہ پہلے تو ریحان قریشی کبھی بھی اتنا نہیں آتا تھا، وہ اکثر ہی بزی رہتا تھا، لیکن کل آنے کے باوجود بھی وہ آج اپنے دوست کے آفس پہنچ چکا تھا، اسی لیے حیدر شاہ تھوڑا حیران ہو رہا تھا۔ حالانکہ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ دونوں بہت ہی قریبی دوست تھے اور ان کی دوستی بہت گہری تھی۔ کیا مطلب؟ تجھے میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اچھا تو ٹھیک ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ریحان قریشی جو ابھی ابھی آفس میں داخل ہوا تھا الٹے قدم واپس لوٹنے لگا تو حیدر شاہ نے روک لیا۔ نہیں نہیں یار، میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو حیران ہو رہا تھا کہ کل بھی تو آیا اور آج بھی، کہ آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ بتا، پہلے تو کبھی اتنی جلدی یاد نہیں آئی تجھے میری، ہمیشہ میں ہی تجھے ملنے آتا تھا۔ حیدر شاہ اب اس سے ملنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں تو کیا ہے، میرا دل کیا تو میں آ گیا۔ ہاں یار بیٹھ جا۔ حیدر شاہ فوراً ہی اپنے دوست کی طرف بڑھا اور اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ بتا کیا لے گا، چائے کافی یا کچھ اور ٹھنڈا؟ اب اپنے عزیز جان دوست سے چائے کافی کا پوچھ رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ چائے کافی پینے نہیں بلکہ کسی اور مقصد سے ہی یہاں آیا ہے۔ ہاں یار کافی منگوا لو۔ اب ریحان قریشی بھی کافی کا کہہ چکا تھا تاکہ اسے اپنے دوست سے باتیں کرنے کے لیے کچھ وقت مل جائے۔ 5 منٹ میں کافی آ گئی تو دونوں کافی پینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرنے لگے۔ یار حیدر، یہ تو بتا، وہ جو تیرے آفس میں کل میرون کلر کی شرٹ اور بلیک جینز والی لڑکی تھی، وہ جس کے لمبے بال ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ ریحان قریشی نے اپنی شہادت کی انگلی سے ہلکا سا اپنا سر کھجاتے ہوئے نظریں جھکائے کہا تو حیدر کو دال میں کچھ کالا لگا۔ مجھے کیا پتا کون ہے، تو کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ حیدر شاہ بھی اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا تو ریحان قریشی نے نظریں اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو دونوں کا کہکا نکل گیا۔ یار وہ میں کل آفس آیا تھا نا تیرے، ایک لڑکی مجھے ملی تھی، اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے بلیک کلر کی جینز اور میرون کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے لمبے سنہری بال بھی تھے۔ وہ اپنی بات کر کے پھر سے نظر جھکا گیا تو حیدر شاہ کو کچھ بات سمجھ آنے لگی۔ ہاں تو کھل کے بتا نا، نظریں کیوں چرائی جا رہی ہے؟ حیدر شاہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے پھر سے اسے سوال کرنے لگا۔ یار تو بتا رہا یا میں جاؤں یہاں سے؟ ریحان قریشی اب سنجیدہ ہونے لگا تھا اور فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رک یار بیٹھ تو صحیح، کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ بیٹھ جا بتاتا ہوں تجھے۔ ایک تو ہر وقت ہی غصہ تیری ناک پہ رہتا ہے، اب بندہ تیرے ساتھ تھوڑا بہت مذاق بھی نہیں کر سکتا؟ وہ دونوں اب اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ یار میرے آفس میں تو ایسی بہت سی لڑکیاں جو خوبصورت ہیں، جن کے لمبے بال ہیں، اب مجھے کیا پتا کل کون سی لڑکی نے
کون سے کلر کے جینس شرٹ پہنی ہوئی تھی؟ مجھے تھوڑی اور ڈیٹیل بتا تو میں تجھے کچھ بتاؤں نا۔ حیدر صاحب اس سے مزید تفصیل جاننا چاہ رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا عزیز دوست اس لڑکی کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا، اور اس سے صرف ایک ملاقات میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ دونوں بھی باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تو حیدر شاہ نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سر، وہ آپ سے 2 دن کی چھٹی لینی تھی۔ کیوں مس خرم؟ آپ کو پتہ ہے نا اس منتھ آپ اپنی 2 چھٹیاں پہلے ہی کر چکی ہیں، اب اور 2 چھٹیاں آپ کو کیوں چاہیے؟ میں آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا دوں کہ یہ جو آپ چھٹیاں کر رہی ہیں نا آئے روز، ان کی وجہ سے آپ کی سیلری ضرور کٹے گی۔ حیدر شاہ ایک تقریر کر چکا تھا، لیکن ریحان قریشی تو اس لڑکی کو سرتا پیر دیکھ کر پھر سے حسین لمحوں میں کھو گیا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جس کے بارے میں وہ پورے گھنٹے سے اپنے دوست کو سمجھا رہا تھا، اور اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ خرم نظریں جھکائے کھڑی تھی اور کچھ بول نہیں رہی تھی۔ سر، وہ گھر پر بہت ضروری کام تھا، اسی لیے 2 دن کی چھٹی چاہیے تھی۔ اگر آپ چھٹی نہیں دے رہے تو اٹس اوکے، میں آ جاؤں گی آفس۔ خرم جو ابھی سر جھکائے کھڑی تھی فوراً ہی اپنی بات کر کے روم سے جانے لگی، لیکن ریحان قریشی نے اسے روک لیا۔ رکے، آپ کر لے 2 دن کی چھٹی۔ خرم رک تو چکی تھی، لیکن اس کی بات سن کر حیران ہو گئی اور اپنے باس حیدر شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ حیدر شاہ نے آنکھ کے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کو کہا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہے یار، تجھے کیوں دے رہا تھا اسے چھٹی؟ پہلے بھی وہ اتنی چھٹیاں کرتی ہے اور کام میں ذرا بھی دل نہیں لگتا اس کا، تجھے نہیں پتا نا اس کا۔ حیدر شاہ اپنے دوست کو بتا رہا تھا، لیکن وہ اس کی بات بالکل بھی نہیں مان رہا تھا۔ یار تجھے پتا یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں تجھ سے پوچھ رہا تھا، اور تو کہہ رہا تھا کہ کون سی لڑکی؟ یہ وہی لڑکی ہے یار، دے دینا اسے چھٹی، میرے کہنے پر ہی دے دے۔ وہ اپنے دوست سے ضد کرنے لگا تو حیدر شاہ کو بھی بات سمجھ آنے لگی۔ مطلب سین آن ہے۔ حیدر شاہ نے ہنسی دباتے ہوئے ریحان قریشی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر نظریں جھکا گیا۔ یار سین وین کچھ آن نہیں ہے، یہ 1 سائڈڈ لو ہے، بس کل مجھے ملی تھی اور تیرا بھائی اس پر فدا ہو گیا۔ فدا، دل و جان سے فدا۔ ریحان قریشی اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے عزیز جان دوست کی طرف پہنچ چکا تھا اور اسے اپنی محبت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یار کچھ تو بتانا اس کے بارے میں۔ وہ اپنے دوست سے خرم کے بارے میں مزید پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جی مینیجر صاحب، اندر آئیں، کیا بات ہے؟ حیدر شاہ نے مینیجر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو فوراً اندر بلا لیا۔ سر 5 منٹ میں آپ کی میٹنگ ہے اور سب میٹنگ روم میں جمع ہو چکے ہیں۔ جی آپ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ حیدر شاہ نے فوراً اسے بھیج دیا اور اپنا کوٹ جو اس نے چیئر کے پیچھے لٹکا رکھا تھا اٹھا کر پہن لیا۔ اچھا یار میں چلتا ہوں، میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، کل بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے دوست کو کل بات کرنے کا کہہ کر فوراً ہی اپنے روم سے باہر نکل گیا اور ریحان قریشی وہیں پر بیٹھا مسکراتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ریحان بھی روم سے باہر نکل گیا اور اپنی لینڈ کراؤزر میں بیٹھ کر گھر پہنچ گیا۔ سبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ سلطانہ بیگم کی نظر ریحان قریشی پر پڑی تو فوراً اسے اپنی طرف بلا لیا۔ بیٹا ادھر آؤ، کدھر جا رہے ہو؟ لنچ تو کر لو، آج جلدی واپس آ گئے ہو۔ سلطانہ بیگم اسے جلدی واپس آنے کی وجہ پوچھنے کے ساتھ ساتھ اسے لنچ کرنے کا بھی کہہ رہی تھی، تو وہ بھی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ لنچ کرنے کے بعد فوراً اپنے روم میں پہنچ گیا۔ ویسے دادو صحیح کہتی ہے، اب مجھے شادی کر ہی لینی چاہیے۔ مس خرم، آپ سے تو ملاقات بنتی ہے اب۔ وہ کاغذ پر بیٹھا اپنے شوز اتار رہا تھا اور خود کلامی بھی کر رہا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ 5 منٹ میں وہ باتھ روم میں گھس گیا اور پورے 15 منٹ بعد چینج کر کے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ گھڑی پر ٹائم دیکھ کر تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کافی دیر سوتا رہا تھا۔ جلدی سے بیڈ سے اترنے کے بعد وہ باتھ روم میں گھس گیا اور پورے 5 منٹ بعد فریش ہو کر باہر لان میں پہنچ گیا۔ وہاں سبھی افراد بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ 5 منٹ میں ملازمہ ایک چائے کا کپ ریحان کو تھما گئی۔ سبھی چائے پینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ ریحان، میں تم سے کہہ رہی ہوں، تمہارے پاس صرف 1 ہفتہ ہے۔ 1 ہفتے میں مجھے بتا دو اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو، ورنہ میں اپنی مرضی سے تمہارا رشتہ دیکھنا شروع کر دوں گی۔
پھر نہ کہنا کہ تم سے پوچھا نہیں۔ باتوں باتوں میں سلطانہ بیگم نے پھر سے ریحان کی شادی کا ذکر کر دیا۔ دادو، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو بہت جلد کسی سے ملوانے والا ہوں۔ ریحان قریشی مسکرانے کے ساتھ ساتھ اپنی دادی کو تسلی بھی دے رہا تھا، کیونکہ وہ اب ایک لڑکی کو دیکھ چکا تھا جسے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ چکا تھا۔ ریحان کی بات سن کر سبھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ اچھا تو بچو لڑکی بھی پسند کر لی، کب ملوا رہے ہو اس سے؟ حفصہ خاتون جو ریحان کی خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ چچی بھی تھی، اب اسے چھیڑ رہی تھی۔ اسے بہت پیار کرتی تھی۔ نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں، ابھی تو مجھے خود بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن بہت جلد کسی نتیجے پر پہنچوں گا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ریحان قریشی اپنی بات کرنے کے ساتھ ساتھ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً ہی اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اب اپنے بیڈ پر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر خرم سے کیسے بات کرے کہ اچانک ذہن میں خیال آنے پر موبائل اٹھا کر اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا اور موبائل کو فوراً کان سے لگا گیا۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا، کیونکہ صبح ہی اس نے وہ کرنا تھا جو اس نے پلان کیا تھا۔ صبح وہ جلدی سے تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے جانے لگا تو سلطانہ بیگم کے روکنے پر رک گیا۔ بیٹا آؤ، ناشتہ تو کر لو، کہاں جا رہے ہو بغیر ناشتہ کیے؟ سلطانہ بیگم اب اسے ناشتے کے لیے روک رہی تھی۔ نہیں دادو، ناشتہ میں آفس میں کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فوراً اپنی لینڈ کراؤزر میں بیٹھ کر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ آفس پہنچ کر اپنی کچھ امپورٹنٹ میٹنگز کرنے کے بعد وہ اس وقت کا انتظار کرنے لگا جس کے لیے اس نے یہ سب پلان کیا تھا۔ آخر کار گھڑی پر 12 بج گئے اور وہ آفس سے نکل آیا۔ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس نے جو پلان کیا تھا، ایک تو اسے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی اور دوسرا اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ اچانک فون پر بیل بجی تو اس نے فوراً ہی فون کان سے لگا لیا۔ یار وہ کب سے وہاں پر پہنچ چکی ہے؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ میٹنگ 12 بجے ہے اور اس نے اسی ریسٹورنٹ پہنچ جانا ہے جہاں کا تم نے کہا تھا۔ اب وہ وہاں پہنچ چکی ہے لیکن تو ابھی تک وہاں نہیں پہنچا۔ یہ کال اس کے عزیز جان دوست حیدر شاہ کی تھی، جس نے خرم کو ایک بزنس میٹنگ کے بہانے وہاں بھیجا تھا جہاں ریحان قریشی نے سارا سیٹ اپ کر رکھا تھا، لیکن وہ خود ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا، لیکن اب پہنچنے ہی والا تھا۔ ہاں یار، تو فکر نہ کر، تھینک یو سو مچ، تیرے جیسا یار میں نے سچ میں کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تھینک یو سو مچ، میں جا رہا ہوں تو فکر نہ کر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کرتی ریحان قریشی نے کال کاٹ دی اور موبائل اپنے کوٹ کی پاکٹ میں رکھ دیا اور اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پر جما لی، کیونکہ وہ اب لیٹ ہو رہا تھا۔ اور دوسری طرف خرم وہاں جا کر حیران تھی کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ریسٹورنٹ پورے کا پورا خالی تھا اور ڈیکور کیا گیا تھا۔ اب تو وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں وہ غلط جگہ پر تو نہیں آ گئی کہ اچانک ریحان قریشی ہال کے اندر آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر بہت حیران ہو رہی تھی کیونکہ وہ اب اسے پہچان چکی تھی۔ سوری مس خرم، اگر مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے تو ریحان قریشی نے آتے ساتھ ہی اس سے سوری کہا تو وہ سر سے پیر تک اسے گھورنے لگی۔ دیر ہو گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب پورا آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہیں۔ اچھا مس خرم، آپ غصہ نہ کرے، بیٹھے۔ ریحان قریشی نے کرسی کھینچ کر خرم کو بیٹھنے کا کہا تو وہ کرسی پر براجمان ہو گئی۔ دوسری کرسی پر ریحان بھی جا کر بیٹھ گیا۔ اچھا تو کیسی ہیں آپ؟ ریحان نے بات چھیڑنا چاہی تو خرم اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرے خیال سے ہم جس کام کے لیے یہاں آئے نا وہ کام کر لیں۔ خرم ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ صرف اس سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہے اور پورا ہال بک کر رکھا ہے۔ خرم کی بات سن کر ریحان کا دل مزید دھڑکنے لگا کیونکہ اب وہ وقت آ چکا تھا جس کے لیے اس نے یہ سب پلان کیا تھا۔ آئی ایم ان لو ود یو، یو ول میری می؟ دل کو مضبوط کر کے ریحان نے اپنے دل کی بات کہہ ہی ڈالی، لیکن خرم کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ فوراً ہی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی؟ خرم پلیز آرام سے بیٹھے، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ ریسٹورنٹ میں نے آج تمہارے لیے بک کرایا ہے تاکہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ میں تم سے بہت اہم بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔
کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ پلیز بیٹھ جو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ ریحان قریشی اب اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ اوہ اچھا، تو یہ سب آپ کا کیا در ہے۔ میں بھی سوچوں کہ آج ریسٹورنٹ خالی کیوں ہے۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ آئی ایم انگیجڈ۔ یہ کہتے ہوئے پیر پٹکتی ہال سے باہر نکل گئی اور وہ اس کی پیٹھ تکتا رہ گیا۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ ریحان اب وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی خود کلامی کرنے لگا۔ پھر 2 منٹ میں ہی خود کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے فوراً ہی گھر پہنچ گیا۔ خرم پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ اسے بہت محبت کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس معاملے میں بہت سیریس تھا، لیکن اب خرم منہ پر ہی انکار کر چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ پر بیٹھا، بال اپنے ہاتھوں میں جھکڑے، غصے سے آنکھیں لال کیے خرم کو سوچ رہا تھا، مگر پھر تھوڑی دیر بعد باتھ روم میں گھس گیا اور فریش ہونے کے بعد بیڈ پر دراز ہو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ گھڑی پر وقت دیکھ کر وہ فوراً اٹھا اور فریش ہونے کے بعد جلدی سے تیار ہو کر ڈائننگ ایریا پہنچ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے۔ جلدی سے ناشتہ کرنے کے بعد وہ گاڑی نکال کر حیدر شاہ کے آفس پہنچ گیا، لیکن وہاں جا کر اسے ایک ایسی خبر ملی جسے سن کر اسے زور کا دھچکا لگا۔ اس کے عزیز جان دوست نے اسے بتایا کہ خرم ریزائن کر چکی ہے اور اب وہ کبھی آفس نہیں آئے گی۔ یہ سن کر تو ریحان قریشی کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ آج اسی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ حیدر، کیا تم میری ایک مدد کر سکتے ہو؟ وہ اب سنجیدہ ہو کر اپنے عزیز جان دوست سے یہ سوال کر بیٹھا تھا، جو شاید اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس کا بہت قریبی دوست تھا اور آج تک کی اس کی ہر معاملے میں مدد کرتا آیا تھا۔ میری جان، تم جو کہو گے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تم مجھے خرم کا ایڈریس دو، فون نمبر اور اس کا سارا ڈیٹا جو تمہارے پاس موجود ہے تم مجھے دے دو۔ ریحان قریشی نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے ٹو دا پوائنٹ بات کی تو حیدر شاہ کو بھی لگا کہ وہ بہت سیریس ہے۔ حیدر شاہ نے خرم کی ساری ڈیٹیل اسے دے دی تو وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے آفس پہنچ گیا۔ آفس پہنچ کر اس نے ساری ڈیٹیل دیکھی اور خرم کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ نمبر سیو کرنے کے بعد فوراً اس نے خرم کو کال کر دی، لیکن اگلی طرف سے کال ریسیو نہ کی گئی تو وہ غصے میں آ گیا۔ مس خرم، چاہے تم جو بھی کر لو، تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ وہ پھر سے خود کلامی کرنے لگا تھا اور فوراً ہی موبائل اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے اب کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ جب سے خرم نے اسے انکار کیا تھا، اس کی زندگی جیسے تھم سی گئی تھی۔ اسے کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کام میں اس کا دل لگ رہا تھا۔ اب اس کا واحد مقصد صرف خرم تھی، جو اب اسے غصہ دلا چکی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر سے نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف سے کال اٹینڈ کر لی گئی۔ جیسے کال اٹینڈ ہوئی تو ریحان قریشی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کا سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا۔ ہیلو ہیلو، کوئی بولتا کیوں نہیں؟ جب کال کیے تو پھر بولو۔ خرم بولے جا رہی تھی، لیکن ریحان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ صرف اس کی آواز سن رہا تھا اور کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، خرم نے کال کاٹ دی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے تنگ کر رہا ہے۔ لیکن اگلے منٹ ریحان قریشی نے دوبارہ سے کال کر دی تو فوراً کال اٹینڈ ہو گئی۔ اس بار ریحان نے خاموشی اختیار نہیں کی اور بات چھیڑ دی۔ ہیلو مس خرم، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے خرم فوراً سمجھ گئی کہ یہ کون ہے، لیکن اس بار خرم نے فون نہیں کاٹا اور ریحان قریشی کی امید کو ختم کرنے کے لیے بات کرنا ہی مناسب سمجھا۔ بولو، کیا بات ہے؟ خرم نے یہ کہا تو ریحان قریشی کی بات چیت کھل گئی۔ خرم، میں تمہیں دل و جان سے پسند کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خرم نے یہ بات سنی تو اسے مزید غصہ آ گیا۔ میں جس سے محبت کرتی ہوں نا، اسی سے میری شادی ہو رہی ہے۔ پلیز میری جان چھوڑ دو۔ اگلے ویکنڈ میری شادی ہے، اب دوبارہ مجھے کبھی کال مت کرنا۔ خرم نے اپنی بات بتا کر فون تو کاٹ دیا تھا، لیکن دوسری طرف ریحان قریشی فون کان سے لگائے صدمے میں بیٹھا تھا۔ اب اس کی ساری امید پر پانی پھر چکا تھا، لیکن اس کے دل میں جو خرم کے لیے محبت تھی اب وہ ضد بن چکی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، لیکن اب اسے اور کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ گھر آ چکا ہے، کیونکہ وہ تو لنچ بھی آفس میں کرتا تھا۔
مگر اب وہ اپنے روم میں بیٹھا غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور پھر فوراً ہی موبائل اٹھا کر سیڑھیوں سے اترتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گیا۔ سبھی لوگ لنچ کر رہے تھے۔ سلطانہ بیگم نے ریحان قریشی کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئی، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ گھر آ چکا ہے۔ ادھر آؤ بیٹا، آج تم لنچ کے لیے گھر آ گئے ہو؟ پہلے بتا دیتے تمہارے لیے کچھ اسپیشل بنوا دیتی میری جان۔ سلطانہ بیگم اب اسے اپنی طرف بلا رہی تھی اور لنچ کرنے کا کہہ رہی تھی تو وہ بھی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ جی دادو، بس تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے گھر جلدی واپس آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اگر زیادہ طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا۔ اس بار سلطانہ بیگم سختی سے تاکید کر رہی تھی تو ریحان نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ لنچ کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی لینڈ کراؤزر پر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کچھ دیر سڑک پر گاڑی دوڑانے کے بعد وہ واپس گھر آ گیا، کیونکہ اس کا کسی چیز میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اور پھر فوراً ہی اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اب وہ بالکل بھی ویسا نہیں رہا تھا جیسا وہ پہلے تھا۔ اس کا کسی سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے۔ وہ خرم کو صرف حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کی خوشی کا بھی خیال رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ وہ اپنے قدم یہیں روک لے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب اس واقعے کو پورے 9 ماہ گزر چکے تھے، لیکن وہ ابھی بھی اپنی ناکام محبت سے باہر نہیں آ سکا تھا۔ اب وہ بالکل ہی بجھ سا گیا تھا۔ سبھی گھر والے اسے اس طرح دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وقت تو بہت گزر چکا تھا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ خانم تو اسے ہر وقت یہی کہتی تھی کہ بیٹا شادی کر لو، اپنا گھر بسا لو، لیکن اب اس نے انہیں صاف صاف منع کر دیا تھا کہ اب کوئی بھی اس کی شادی کا ذکر نہ کرے۔ کچھ دن بعد جب وہ صبح ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے آیا تو سبھی لوگ باتوں میں مصروف تھے۔ ریحان بھی ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ خانم سبھی کو بتا رہی تھی کہ صدیقی ہاؤس سے پارٹی کا انویٹیشن آیا ہے۔ مسز صدیقی نے اپنے بیٹے کی انگیجمنٹ پر پارٹی رکھی ہے، جس میں پوری فیملی انوائٹڈ تھی۔ ریحان بیٹا، مسز صدیقی نے ہماری پوری فیملی کو پارٹی پر انوائٹ کیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی انگیجمنٹ کر رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ نہیں دادو، میرا دل نہیں ہے، اور آفس میں بھی آج کل بہت مصروفیت ہے تو میں نہیں جاؤں گا۔ پلیز آپ لوگ انجوائے کریں۔ ناشتہ کیے بغیر ہی ریحان قریشی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے فوراً ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا، اور ٹیبل پر بیٹھے سبھی نفوس اس کی پیٹھ تکتے رہ گئے۔ سب اس کے اس رویے سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ وقت آ گیا جب ڈنر کے لیے جانا تھا۔ خانم ریحان قریشی کے کمرے میں بیٹھی اسے ساتھ چلنے کے لیے راضی کر رہی تھی، لیکن وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ ریحان، میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تم نہ گئے تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس بار خانم نے ایموشنل ہو کر کہا تو ریحان کو ان کی بات ماننی ہی پڑی، اور وہ بھی پارٹی پر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ سبھی لوگ تیاریوں میں مصروف تھے، کیونکہ یہ کوئی عام پارٹی نہیں تھی، بلکہ بہت بڑے بزنس مین کے بیٹے کی انگیجمنٹ پارٹی تھی۔ 8 بجے پوری فیملی تیار ہو کر گاڑیوں میں بیٹھ چکی تھی اور پارٹی کے لیے گھر سے روانہ بھی ہو چکی تھی۔ 20 منٹ میں ہی قریشی فیملی پارٹی کے لیے ہال پہنچ گئی، کیونکہ سارے ارینجمنٹس ہال میں کیے گئے تھے۔ سبھی لوگ باتوں میں مصروف تھے۔ پارٹی میں سب بہت خوش تھے، سوائے ریحان قریشی کے۔ اس کا دل کسی چیز میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لوگوں سے بیگانے کونے میں کرسی پر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا کہ اچانک کال آئی تو کال اٹینڈ کرنے کے لیے وہ موبائل اٹھا کر پارٹی ایریا سے تھوڑا دور دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کال ختم کرنے کے بعد جب وہ واپس آنے لگا تو اس کا ٹاکرا ایک حسین و جمیل لڑکی سے ہو گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ خرم تھی، جو بلیک کلر کے فینسی فراک میں ملبوس آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ خرم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنی بھیگی پلکیں صاف کرتی ہوئی جلدی سے وہاں سے جانے لگی۔
ریحان قریشی نے بھی خرم کو نہیں روکا، کیونکہ ابھی وہ حیرانی میں ہی تھا۔ وہ خرم کو وہاں پر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بہت خوش بھی، کیونکہ وہ اپنی محبوبہ کا دیدار پورے 9 ماہ بعد کر رہا تھا، اور ان 9 ماہ میں وہ اسے بلانے کی ناکام کوششیں کرتا رہا تھا۔ خرم کو دیکھتی وہ فوراً اس کے پیچھے جانے لگا، مگر کچھ عورتیں پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اف، دیکھو تو صحیح اس لڑکی کو، بیوہ ہونے کے بعد بھی اس کے فیشن ختم نہیں ہو رہے۔ عورتوں کی باتیں سن کر ریحان کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ اس کی جان سے پیاری خرم، جس کی 9 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، اب بیوہ ہو چکی تھی۔ اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے خرم کے پاس جانا چاہیے یا نہیں۔ ایک طرف تو وہ خوش تھا کہ اب اسے حاصل کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اسے اپنی محبوبہ کے غم کا احساس بھی تھا۔ پارٹی پورے زور و شور سے چل رہی تھی، لیکن ریحان کا دل اب بالکل بے چین ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ خرم سے بات کرے۔ رات کے 11 بج چکے تھے، اب پارٹی بھی ختم ہو چکی تھی۔ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ قریشی فیملی بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر 20 منٹ میں گھر پہنچ گئی۔ ریحان قریشی، جو اپنی محبوبہ کے دیدار کے بعد تڑپ کر رہ گیا تھا، اب اسے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے روم میں آتی فوراً خرم کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رات تو بہت ہو چکی تھی، لیکن اسے صبر نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے اس نے نمبر ڈائل کر دیا۔ اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب دوسری طرف سے کال فوراً اٹینڈ ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو خرم؟ خرم پلیز کال کٹ مت کرنا، پلیز میری بات سنو۔ مجھے تمہارے بارے میں جو پتہ چلا اسے جان کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ مجھے سچ میں بہت افسوس ہے، لیکن زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ پلیز تم میرا ساتھ دو، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ خرم، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ریحان قریشی نے ایک تقریر کی صورت میں اپنے دل کا حال بیان کر دیا، لیکن خرم اب بھی خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ پلیز، چپ ہو جاؤ۔ نفرت ہے مجھے اس محبت سے اور تم سب مردوں سے۔ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، اب میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، جان چھوڑ دو میری۔ ایک طویل خاموشی کے بعد خرم نے اپنے لب کھولے تو ریحان قریشی سن ہو کر رہ گیا، اور پھر خرم نے فوراً کال کاٹ دی۔ خرم، میں تمہیں اس بات کا یقین کیسے دلاؤں کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور تمہیں میں اپنانا چاہتا ہوں۔ ریحان قریشی اپنے کمرے میں بیٹھا خود کلامی کر رہا تھا۔ رات بہت ہو چکی تھی تو وہ باتھ روم میں گھس گیا اور 5 منٹ میں فریش ہو کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا، کیونکہ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ خانم سے اس بارے میں بات ضرور کرے گا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ قریشی ہاؤس میں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا اور سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ریحان بھی آ چکا تھا۔ دادو، چاچو، میں آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ دادا، میں نے اپنے لیے لڑکی دیکھ لی ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا رشتہ لے کر جائیں۔ ریحان یہ بات بہت سنجیدگی سے کر رہا تھا، لیکن ٹیبل پر بیٹھے سبھی نفوس کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ ہاں میری جان، تم جہاں کہو گے میں وہیں تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ خوش نصیب جسے میرے بیٹے نے پسند کیا؟ خانم خوشی خوشی اسے پوچھ رہی تھی۔ دادو، کل پارٹی میں نے اسے دیکھا تھا، اس کا نام خرم ہے، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی خانم نے یہ بات سنی تو سختے میں آ گئی۔ نہیں بیٹا، تم اس سے شادی نہیں کرو گے، وہ ایک بیوہ لڑکی ہے، میں اپنے کمارے بچے کی شادی کبھی بھی اس سے نہیں کروں گی۔ بیٹا، اس کے علاوہ جس لڑکی پر بھی ہاتھ رکھو گے میں اسی سے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ نہیں دادو، مجھے صرف اور صرف خرم سے شادی کرنی ہے، میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا رشتہ لے کر جائیں۔ ریحان اپنی ضد پر اڑ چکا تھا، ویسے بھی سب اس کی وجہ سے پریشان تھے، اسی لیے سلطانہ بیگم کو اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ میری جان، میرے لیے سب سے عزیز تم ہو اور تمہاری خوشی ہے، بتاؤ کب جانا ہے؟ سلطانہ بیگم نے پوتے کی بات مان لی تو ریحان قریشی کا چہرہ پر رونق ہو گیا، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ دادو، اب سچ کہہ رہی ہیں، آپ جائیں گی نا؟ وہ جذباتی ہو کر بولا تو سلطانہ بیگم کرسی سے کھڑی ہو کر
اس کے سر کا بوسہ لینے لگی۔ ہاں میری جان، کب جانا ہے بتاؤ، میرے لیے تم سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سلطانہ بیگم راضی ہو چکی تھی کیونکہ وہ اتنے عرصے بعد اپنے پوتے کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھ رہی تھی۔ ریحان قریشی جلدی سے ناشتہ کرنے کے بعد فوراً اپنے کمرے میں گیا اور پھر سے وہی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کال اٹینڈ ہو چکی تھی لیکن دوسری طرف سے کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ خرم، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں سچ میں اس معاملے میں سیریس ہوں۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی ریحان قریشی نے دوبارہ سے اظہار محبت کر دیا تو خرم کو غصہ آ گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میری جان چھوڑ دو۔ مجھے نفرت ہے اس لفظ سے، نفرت ہے مجھے محبت سے۔ جان چھوڑ دو میری۔ اس پر پھٹ پڑی اور پھر سسکیوں سے رونے لگی تو ریحان کا دل غم سے پھٹنے لگا۔ وہ اپنی محبت کس طرح روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب وہ اسے حاصل کیے بنا بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لیے جیسے کال کٹ ہوئی تو اس نے ایک دوسرا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے لیکن ابھی بھی ریحان قریشی بیڈ پر بڑے اطمینان سے سویا ہوا تھا کیونکہ وہ اب مطمئن ہو چکا تھا جو وہ کرنے جا رہا تھا اسے وہ خرم کو حاصل کر سکتا تھا۔ 9 بجے موبائل پر رنگ بجی تو اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ موبائل کان سے لگاتے ہی اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ 10 منٹ میں ہی فریش ہو کر باہر نکل آیا اور پھر بغیر ناشتہ کیے اپنی لینڈ کراؤزر پر گھر سے باہر نکل گیا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ گاڑی کو گیراج میں کھڑا کرنے کے بعد ریحان قریشی فوراً ہی فارم ہاؤس کے مین بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ اس نے جیسے دروازہ کھولا تو اس کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ خرم کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور اس کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دلاور، کہاں ہو تم؟ کہاں مر گئے تم؟ ریحان قریشی نے غصے سے اپنے خاص ملازم کو بلایا تو وہ 2 منٹ میں ہی وہاں حاضر ہو گیا۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا تو ریحان قریشی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح سے خرم کو باندھنے کی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ آرام سے اسے فارم ہاؤس تک لے جانا۔ جاہل انسان، اب کھولو اسے۔ وہ اب غصے سے اپنے خاص ملازم پر دہاڑ رہا تھا۔ شور سے خرم کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ وہ دیکھ سکتی تھی ریحان قریشی اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ نکاح کا جوڑا بیڈ پر ابھی بھی ویسے کا ویسا پڑا تھا اور ٹیبل پر کھانا بھی ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر ریحان قریشی کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ دلاور اب خرم کے ہاتھ پاؤں کھول چکا تھا اور اس کے منہ پر بندھی پٹی بھی ہٹا چکا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ایسی گھٹیا حرکت تم ہی کر سکتے ہو۔ میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ خرم غصے سے اس پر چلا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ خرم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ ریحان قریشی 5 منٹ میں بغیر کوئی بات کیے کمرے سے باہر نکل گیا اور ملازمہ سے بھی کہہ دیا کہ پورے آدھے گھنٹے بعد نکاح کے انتظامات مکمل ہو جانے چاہیے۔ پورے آدھے گھنٹے بعد جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو خرم آف وائٹ اور گولڈن کلر کا شرارہ پہنے آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی، لیکن غصے سے آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ تم زبردستی مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ کسی بپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر دہاڑ رہی تھی کہ اچانک دروازے سے کچھ لوگ اندر آتے دکھائی دیے۔ 2 لوگوں کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں جو انہوں نے جا کر خرم کی کن پٹی پر تان دی۔ یہ دیکھ کر خرم کو ریحان قریشی سے گھن محسوس ہونے لگی تھی۔ 3 گواہ اور قاضی صاحب بھی اندر آ چکے تھے۔ گواہان بھی ریحان قریشی کے دوست ہی تھے جن میں حیدر شاہ بھی شامل تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ خرم سے پہلے ریحان سے اس کی رضامندی پوچھ چکے تھے۔ خرم کی باری تھی۔ قاضی صاحب 2 بار اسے پوچھ چکے تھے لیکن اس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ آخری بار تھا۔ خرم بنت قاسم، کیا آپ کو ریحان قریشی ولد سلمان قریشی سے نکاح
باؤز 50 لاکھ روپے حق مہر قبول ہے۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے آخری الفاظ ادا کیے تو خرم نظریں اٹھا کر ریحان قریشی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے بالکل بھی یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن اب اس کے پاس رضامندی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ دو لوگ اس کی کنپٹی پر بندوق تانے کھڑے تھے۔ اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں قبول ہے کہا تو سبھی لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ 5 منٹ میں ہی روم خالی ہو گیا اور سبھی لوگ کمرے سے باہر چلے گئے۔ کمرے میں صرف حرم اور ریحان رہ گئے تھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ریحان حرم کو لے کر حویلی پہنچ گیا۔ سبھی لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران تھے۔ بیٹا، میں نے تم سے کہا تو تھا کہ جہاں تم کہو گے میں وہاں تمہارا رشتہ طے کر دوں گی، تو پھر تم نے کیوں ایسا قدم اٹھایا؟ خانم ریحان قریشی سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ دادو پلیز، میں آپ کو ساری تفصیل بعد میں بتاؤں گا، لیکن آپ بس یہ جان لیں کہ حرم ہی میری پہلی پسند تھی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی کمرے میں پہنچ گیا۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حرم بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے کمرے کے کونے میں زمین پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ریحان قریشی ایک ایک قدم لیتا حرم کے پاس پہنچ گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ حرم، میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میری محبت سچی ہے۔ میں دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ وہ حرم کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر رہا تھا، لیکن حرم کو اس کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی اور وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ چھوڑ دو میری جان۔ وہ غصے سے اس پر چلا رہی تھی، لیکن ریحان قریشی کو اس پر ذرا بھی غصہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی، میں صرف اور صرف تم سے نفرت کرتی ہوں، نفرت۔ حرم غصے سے اس پر چلا رہی تھی۔ ریحان قریشی خاموشی سے باتھ روم میں گھس گیا اور 5 منٹ میں چینج کر کے باہر آ گیا۔ وہ اب حرم کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ صبح جب ریحان قریشی کی آنکھ کھلی تو حرم سسکیوں سے رو رہی تھی اور اپنے رب سے اپنا غم بیان کر رہی تھی۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ آخر میرے ساتھ ہی ہر وقت دھوکا کیوں ہوتا ہے؟ ہر وقت میرے ساتھ ہی کیوں لوگ کھیل کھیل جاتے ہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ریحان کا دل تڑپ اٹھا اور وہ اپنی محبوبہ کو اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ فوراً ہی بستر سے اٹھا تو حرم بھی جائے نماز فولڈ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حرم، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم جتنا وقت لینا چاہو لے سکتی ہو۔ میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری خوشی کا خیال کرتا ہوں۔ پلیز تم مجھے اپنا لو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ پلیز تم مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ تم مجھ سے ہر بات شیئر کر سکتی ہو۔ اگر تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی تو پلیز مجھے دوست سمجھ کر ہی سب کچھ بتا دو۔ ریحان قریشی حرم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے اس لفظ سے۔ اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے ماضی کے بارے میں پھر کبھی نہ پوچھنا۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح نکلنے لگے اور وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ریحان قریشی بھی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ حرم، تم جتنا وقت لینا چاہو لے سکتی ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میری محبت کو پہچان جاؤ گی۔ تم اس پر اعتبار کر سکتی ہو۔ آخر تمہیں محبت سے نفرت کیوں ہے؟ حرم نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور سسکیوں سے روتی رہی۔ اچھا، میں ناشتے کے لیے جا رہا ہوں، پلیز ہو سکے تو ناشتے کی ٹیبل پر آ جانا، نہ دادو کو برا لگے گا۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً ہی سیڑھیوں اترتا ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گیا۔ سبھی لوگ بیٹھ چکے تھے۔ ابھی وہ ٹیبل پر بیٹھا ہی تھا کہ حرم بھی سیڑھیوں سے نیچے آتی دکھائی دی۔ حرم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اسے خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے اس کی بات مانی ہے۔ حرم کو دیکھ کر خانم اور گھر کے سبھی لوگوں کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حرم کے آتے ہی خانم نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے سر سے پیسے وار کے ایک ملازمہ کو دے دیے۔ بیٹا، میری تو خواہش تھی کہ تم دونوں کی شادی دھوم دھام سے کرتی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ تم لوگوں کے درمیان کیا چل رہا تھا۔ چلو، اگر نکاح ہو ہی گیا تو کوئی بات نہیں، ریسیپشن اچھا سا کر لیں گے۔ خانم نے ریسیپشن کی بات کی تو سبھی کے چہرے پر خوشی اور بھی گہری ہو گئی۔ حرم اور ریحان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ناشتہ کرنے کے بعد حرم جیسے کمرے کی طرف آئی تو ریحان بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں پہنچ گیا۔
حرم، کیا تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو؟ پلیز مجھے معاف کر دو، میری محبت سچی تھی، لیکن میں مانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن ان دونوں میں اب بھی نزدیکیاں نہیں بڑھی تھی، وہ ابھی بھی اسٹرینجرز کی طرح رہ رہے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اب ان دونوں کی شادی کو پورے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور حرم گیلے بالوں کے ساتھ واش روم سے باہر نکل چکی تھی۔ حرم کے سنہری لمبے بال کسی آبشار کا منظر پیش کر رہے تھے، جو ریحان قریشی کو اس کے سحر میں ڈبانے کے لیے کافی تھا۔ ریحان قریشی جیسے ہی بستر سے اٹھا تو جا کر حرم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حرم اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حیدر کو ڈنر کے لیے ہاں کہہ دوں۔ حیدر میرا دوست ہے اور وہ مجھے اور آپ کو ڈنر پر انوائٹ کر رہا ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو اسے ہاں کہہ دوں۔ ریحان قریشی فرما بردار شوہروں کی طرح ہاتھ باندھے حرم سے پوچھ رہا تھا، تو حرم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں ایک طریقے سے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ خاموش نہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ جانا چاہتی ہیں، اور اگر آپ بول پڑی تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں جانا چاہتی۔ حرم خاموش رہی تو ریحان قریشی نے دوسرے طریقے سے اس سے پوچھنا چاہا۔ یہ دیکھ کر حرم کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہوتی گئی اور وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تب ریحان نے زور سے کہا، اس کا مطلب ہے آپ راضی ہیں؟ اب ان دونوں میں محبت تو نہیں بڑھ رہی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کی بات ماننے لگے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، نکاح بھی اپنا اثر دکھانے لگا تھا اور ان دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ اب حرم بھی اپنے لیے ریحان کی محبت کو پہچان چکی تھی۔ قسمت ان دونوں کے ایک دوسرے کے قریب کرتی جا رہی تھی، اور وہ وقت بھی آ گیا جب وہ دونوں ڈنر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ حرم نے میہرون کلر کی میکسی پہن رکھی تھی اور ریحان قریشی بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ جچ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ، آج آپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، میرا تو دل ہی نہیں کر رہا ڈنر پر جانے کے لیے، میرا دل کر رہا آپ سامنے بیٹھی رہے اور میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ یہ بات سن کر حرم کا چہرہ شرمانے کی وجہ سے لال ہونے لگا، اس کے دل میں بھی ریحان کے لیے محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ ریحان نے حرم کا بلش کرتا چہرہ دیکھا تو آگے بڑھا اور اپنے لب حرم کی پیشانی پر رکھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ ریحان قریشی کی سرکت پر تو حرم ٹماٹر کی طرح لال ہو گئی، اسے بالکل بھی منع نہیں کر رہی تھی۔ اسے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اسے اپنانا چاہتی ہے اور اب اسے معاف کر چکی ہے۔ ریحان قریشی بھی حرم کی فیلنگز کو سمجھنے لگا تھا۔ بیگم صاحبہ، اگر آپ نے شرما لیا ہو تو چلیں ڈنر میں دیر ہو رہی ہے۔ ریحان نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا تو حرم مسکرانے لگی اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور وہ دونوں ڈنر سے ابھی واپس آئے تھے۔ حرم چینج کر چکی تھی، لیکن ریحان قریشی ابھی ویسے کا ویسے صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حرم، ادھر آؤ میرے پاس، تمہاری ایک امانت ہے۔ حرم جیسے ہی باتھ روم سے باہر نکلی تو ریحان نے اسے اپنی طرف بلا لیا۔ حرم جیسے ہی آ کر ریحان کے پاس بیٹھی تو ریحان نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک خوبصورت ڈبیا نکالی جس میں ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ ریحان نے وہ انگوٹھی حرم کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی۔ جان، ویسے تو یہ آپ کی منہ دکھائی کے لیے شادی کی رات ہی لی تھی، لیکن اس وقت موقع نہیں ملا، اب یہ قبول کر لیں، وہ پیار سے چوڑ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حرم کا چہرہ کشمیری سیب کی طرح لال ہونے لگا۔ ریحان قریشی نے حرم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حرم، دیکھو میرے دل کی دھڑکن کتنی تیز ہو رہی ہے نا۔ ریحان قریشی مسلسل ایسی باتیں کیے جا رہا تھا جیسے حرم کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب اس کی محبت کو جان چکی تھی اور خود بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے قریب تر ہوتے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کی قربت میں خوش رہنے لگے تھے۔ کمرے میں ہر طرف خاموشی تھی، بس ان دونوں کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی اور کمرے میں موجود ہر چیز ان کے ہجر کی پہلی رات کا نظارہ کر رہی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول
مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر سننا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی لازمی دیں۔ شکریہ۔